बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन इकराम, लीगल इन्फॉर्मेशन की खुशकिस्मती है कि इस चैनल पर हमारे इंतहाई काबिल तरीन वकला साहिबान, असातिज़ा कराम आते हैं और आकर आपके लिए इल्म डिलीवर करते हैं, आपको इल्म अता करते हैं। लीगल इंफॉर्मेशन ने इस रिवायत को बरकरार रखते हुए आपसे वादा किया था कि प्लीडिंग के लिए हम उस्ताद असातिज़ा जनाब मियाँ नूर इलाही साहब को ले आएंगे और प्लीडिंग पर उनका लेक्चर करवाएंगे। तो आज बहमद खुदा हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। आज मेरे हमरा हमारे जनूबी पंजाब के माया नाज वकील, दीवानी कानून के माहिर उस्ताद असातिज़ा जनाब मियाँ नूर इलाही साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे हमरा मौजूद हैं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम को वेलकम करूंगा। मियाँ साहब आपको वेलकम करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज प्लीडिंग पर लेक्चर अता करें। इससे पहले कि मियाँ साहब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, शुरुआत करें, मेरी आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। फिर आप सेकंड सूट दायर कर सकते हैं जी, लेकिन डिसमिस हो जाए किसी वजह से तो फिर आप सेकंड सूट दायर नहीं कर सकते जी, वो बार्ड है जी। अब इसमें ये देखना है कि लिमिटेशन जो है यहाँ अब सेव नहीं होगी। एक दावा आपने दायर किया जी, उसकी लिमिटेशन थी 1 साल, 1 साल तक दावा चलता रहा, 1 साल के बाद आपका दावा मुस्तरद हो गया, तो फिर आप जब दोबारा दावा तो दायर कर सकेंगे, लेकिन लिमिटेशन आपकी सेव नहीं होगी तो फिर दोबारा लिमिटेशन की बुनियाद पर खारिज हो जाएगा। तो ये आपने लिहाज रखना है जी। इस तरह आपका दावा जो है अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो गया, मुद्दल जब का हाजिर था, तो आप दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। आपने क्या करना है जी, आपने उसी ये ऑर्डर 9 है जी, उसमें अगर आपने तलबाना जमा नहीं कराया 2 के तहत तो अदालत जो है उसको अदम तत्काल तलबाना की बुनियाद पर आपका दावा खारिज कर सकती है जी। उसकी के लिए क्या है जी, आप दोबारा दावा भी दायर कर सकते हैं या उसी अदालत में ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये मेरा दावा बहाल किया जाए, इस वजह से मैं जो है तलबाना दाखिल नहीं कर सकता, तो अदालत को अख्तियार हासिल है तो आपकी दरख्वास्त मंजूर करके उसको रेस्टोर कर दे, फिर आप तलबी के लिए प्रोसेस। इसी तरह ऑर्डर 9 का जो है वो 8 है कि जहाँ मुद्दल तो हाजिर हो लेकिन मुद्दई हाजिर ना हो तो दावा उसका इन डिफॉल्ट जो है डिसमिस कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में आप दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। उसी अदालत में ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं कि इस वजूहात की बुनियाद पर मैं हाजिर नहीं हो सका था, ये मकबूल वजूहात अगर हुई तो आपकी दरख्वास्त मंजूर होकर दावा बहाल होगा, फिर आगे प्रोसीड करेगा। ये आपने ज़हन में रखना है। जब तक आप CBC के ये रूल्स प्रोविजंस आपके सामने नहीं होगी तो फिर आपको नुकसान हो सकता है जी। अब सपोज आपने दरख्वास्त देनी थी, कानून आपको कहता है आपने रेस्टोरेशन की दरख्वास्त देनी है, आप चले गए दूसरे दावे में तो दूसरा दावा बाढ़ हो जाएगा, वो दावा करेगा उस वक्त तो फिर पहला दावा भी खत्म हो जाएगा। जब दूसरा बाढ़ हो गया तो फिर वो रेस्टिट्यूटिकेटा बन जाएगा जी, फिर पहला दावा भी बहाल नहीं हो सकेगा जी। तो इसी तरह ये इसका आपने लिहाज हर हालत में करना है जी। फिर आखिरी जो है इसमें आए, फिर आपने इस्तदा करनी है जी, ये बातें लेके पहले वाक़यात, पहले अदालत का नाम, फिर फरीक़ैन की तफसीर, फिर कैप्शन, फिर वाक़यात जिनकी बुनियाद पर आपका हक बनता है जी, फिर वो वाक़यात जिनकी वजह से आपके हकूक़ मुतासिर हुए हैं जी, मुद्दा रहने किए हैं जी, फिर 3 कैसे काज़ा बख्शत कब हासिल हुई जी, तो ये जुरिस्डिक्शन कैसे इस अदालत को हासिल है जी, ये मालियत फतह पर कोर्ट फीस एंड जुरिस्डिक्शन ये हो गए। उसके बाद आपने इस्तदा लिखनी है कि आप चाहते क्या है अदालत से, कि क्या रिलीफ आपको मिले, तो जो आप दावा के ज़रिए आप लेना चाहते हैं अदालत से तो आपने लिखना है कि डिक्लेरेशन मुझे दी जाए जी, साथ ही पार्टीशन करके मुझे कब्जा भी दिलवाया जाए, मीन प्रॉपर्टी दिया जाए, जो आप कर सकते हैं रिलीफ आप उसमें मांग सकते हैं वो आपने मांगने हैं जी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कोई रिलीफ आपने छोड़ दिया तो वो फिर अदालत की इजाज़त बगैर दोबारा दावा आपका दायर नहीं हो सकेगा, बाढ़ हो जाएगा ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत। तो ये था कि प्लेंट के बारे में जी। अब इसमें जो है एक और अहम बात है प्लेंट के ज़िम्मे में, वो ये है कि अगर इसमें फ्रॉड आप इलेज कर रहे हैं जी तो आपने उसकी पूरी डिटेल्स देनी है जी। ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ कैसे है जी, ये दस्तावेज किस तरह से फ्रॉड के जरिए से बनाया गया है जी। जब तक आप डिटेल्स नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, आपका प्लीडिंग जो है वो नाकिस होगी और इसी बुनियाद पर आप नाकाम भी हो सकते हैं जी। ये आपने जरूर, जैसे साजिश आप करते तो वो भी उसकी तफसीलात देनी है जी।
آپ کو کب پتہ چلے گا اس کی تفصیلات کیسے پتہ چلے گا اس کی بھی تفصیلات آپ نے اس میں دینی ہے جی، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ دعویٰ آپ کا ناقص قرار دے کے خارج کرا دیا جائے جی کسی وقت. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ آرڈر جو 7 ہے جو اس کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے جی. اب اس کے بعد جو ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرڈر 8 ہے جی اس کا. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے جی. اس میں جب جواب آپ دیں گے تو اس کے جواب کے 2 حصے ہو سکتے ہیں جی. ایک یہ ہے کہ پریلیمنری آبجیکشن آپ دے سکتے ہیں جی، قانونی عذرات لے سکتے ہیں جی. یعنی جیسے کہ دعویٰ زائد المیعاد ہے جی، اس کو کاز آف ایکشن حاصل نہیں ہے جی، اسٹاپل ہے، ویور ہے جی، اس طرح کی جو ہے یا سیٹ آف جیسے عرض کیا وہ بھی اس میں دے سکتے ہیں عذرات ابتدائی میں. تو پھر عذرات واقعاتی ہے جی، وہ آپ نے ہر فکرے کا جو عرضی دعویٰ میں واقعات دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، جو بھی صورت ہوگی. اگر ماننا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ درست ہے جی، واقعاتی ہے جو جیسے لکھ دو اس کو بات چل جائے گی. اگر نہ بھی مانیں گے تو چلو ثابت ہو گیا تو ہو جائے گا. لیکن اگر جو آپ دیکھیں اپنی جو ہے نا نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے جو بات درست ہے نا اس کو آپ درست تسلیم کر لیں. یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی یہ فلاں شخص کی ملکیت تھی جی اور اس سے وراثت آئی ہے جی، تو اس کو ماننے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی اسی کے وارث بن رہے ہیں، آپ اس کو ڈینائی کریں گے کہ اس کی ملکیت نہیں تھی، تو پھر آپ کس فوٹنگ پہ کھڑے ہوں گے جی؟ تو جب ماننے والی بات ہے اس کو مانتے جائیں گے. یہ ماننے والی بات نہیں ہے تو ان واقعات کا آپ نے بیسکلی ڈینائل نہیں کرنی ہے. آپ کہیں یہ غلط ہے جی بس آگے چلے جائیں. یہ ویسے ڈینائل تصور ہوتے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو ایڈمیشن. تو اسی کی بنیاد پر آپ کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے جی. آپ نے اسپیسیفک ڈینائل کرنی ہے جی. ہر جو واقعات عرض دعوے میں لکھے ہوئے ہیں ان کی اسپیسیفکلی ڈینائل آپ نے دینی ہے جی. یہ درست نہیں ہے جی، کیوں درست نہیں ہے جی ہے، اور یہ مجھے تسلیم نہیں ہے جی، جو بھی واقعات تفصیل جو ہے اس میں ہے وہ آپ نے دینی ہے جی. تو اسی طرح اس کا جواب دے کے پھر آپ نے بھی وہ یہ سارا جواب دے کے پھر اس کا تمام فکرات کا پھر آپ نے بھی استدعا لکھنی ہے جو مدعا لینا ہے کہ دعویٰ اس کا خارج کیا جائے، مجھے یہ اس سے سیٹ آف ہے تو پیسے دلوائے جائیں جی. وہ بھی ایک سیٹ آف جو ہے اس میں جو ہے جیسے آپ نے فیملی میں جو ہے نا آپ کہتے ہیں تو اس نے تنسیق کا دعویٰ دائر کیا تو جواب دعویٰ میں آپ کہہ دیں جو ریسٹریبیوشن کا جو رائٹ ڈگری میرے ہاتھ میں صادر کی. تو اسی طرح وہ بھی دعویٰ تصور ہوگا بجائے اس کے آپ دوسرا دعویٰ کرتے پڑے اسی دعوے میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ آپ ریلیف جو مانگنا چاہتے ہیں وہ پھر اس کے بعد آپ نے دستخط کرنے ہیں جی استدعا کے نیچے. پھر اس کی بھی ویریفیکیشن ہے جی. جو قانونی عذرات ہیں وہ واقعاتی میں 3 جو ہیں جو یا اوپر آپ نے وہ تو آپ کو ہر آدمی تو قانون کو نہیں جانتا ہے جی، وہ تو اس کی اطلاع پہ یا یقین پہ اس کو درست کرے گا. باقی جو واقعاتی ہیں وہ اپنے آپ ذاتی علم کی بنیاد پر اس کو درست کہیں گے یا غلط کہیں گے، تصدیق کریں گے اس کی اپنے آپ ریڈنگ کی. اور وہاں بھی آپ نے جب تصدیق کرنی ہے یا عرضی ڈالنی ہے تو اس میں ڈیٹ بھی دینی ہے جی. تصدیق میں جو مقام بھی لکھ رہے ہیں کہاں آپ یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں جی. تو یہ ہے آپ کی پلیڈنگ. تو اس صورت میں جو ہے یہ آپ کا یہ 3 آرڈر جو ہیں یہ اس پلیڈنگ کے بارے میں خاص کر یہ بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ ناکامی کا منہ دیکھ سکتے ہیں جی. پیشہ ہے وہ اس لحاظ سے آپ کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے جی. جب ایک دعویٰ اسی بنیاد پر آپ نے دعویٰ دائر کیا لمیٹیشن کی بنیاد پر کسی ٹیکنیکل بنیاد پر خارج ہو گیا تو وہ جو آپ کا کلائنٹ ہوگا وہ تو کہے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کا، وہ اگلی دفعہ آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے گا دوسروں بھی کہے گا اس کے پاس نہیں جانا ہے جی. تو اس لیے کائنڈلی جو ہے سی پی سی کو جو ہے مد نظر رکھ کے باقی قوانین کو مد نظر رکھ کے آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے جی. تو یہ آپ کا اب یہ ہے کہ یہ میں نے عرض کیا کہ جو واقعات آپ نے پلینٹ میں لکھی ہیں یا ان کو ڈینائی کیا ہے جواب دعویٰ میں، جب آپ ایویڈنس ریکارڈ کرائیں گے تو آپ cannot travel beyond the scope of your pleading. اگر کوئی واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق آپ شہادت دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی واقعہ وہاں اپنی پلیڈنگ میں لکھا ہی نہیں ہے، اس پہ اگر آپ ایویڈنس دینا چاہیں گے تو دوسرا وکیل اعتراض کرے گا، آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ پلیڈنگ میں نہیں ہے تو آپ ایویڈنس نہیں دے سکتے. لیکن اگر کسی وجہ سے پلیڈنگ صفحہ پہ پر آ بھی گئی تو دوسرا وکیل جو آج خود عدالت جو ہے اس کو اگنور کر سکتی ہے جی کہ کیونکہ آپ کی پلیڈنگ میں نہیں ہے جی اس لیے اس کے اوپر شہادت لائی نہیں جا سکتی تھی کہ اگر آ گئی ہے تو میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں جی، پھر وہ فیصلہ جو آپ کے حق میں نہیں ہوگا. تو اس کا جو پلیڈنگ کا ہے وہ اگر ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر اجازت جو ہے آپ کو شہادت جو ہے پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. جب شہادت آپ کی نہیں ہوگی پھر تو آپ کو ناکامی جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی.
تو آپ نے ہر حالت میں اس کو زیر نظر رکھنا ہے جی. تو ہے اس میں آرڈر ایک پریٹنگ کے سلسلے میں یہ ایک اور عرض کرتا چلوں کہ اس میں پتہ جو ہے چاہے وہ مدعی ہے چاہے مدعا ہے، جب عرضی دعویٰ داخل کرے گا یا جواب دعویٰ داخل کرے گا تو اس کے ساتھ ایک پتہ فارم ملتا ہے، یا جیسی صورت ہے آپ نے پتہ لکھنا ہے کہ عدالت کو جب ضرورت پڑے تو کس ذریعے کس پتے پہ. ہو سکتا ہے اس نے مدعی نے آپ کا پتہ غلط لکھا ہو، مدعا دے گا تو وہ کہے گا میں اس پتے پہ رہتا ہوں، تو آپ نے وہ پتہ دینا ہے تاکہ آپ کبھی طلب کرنے کی ضرورت ہو تو اس پتے پہ آپ کو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جی، اگر آپ نے پتہ نہیں دیا تو وہ کہ دعویٰ اسی بنیاد پر بھی خارج ہو سکتا ہے. اگر مدعی نے نہیں کیا تب، اگر مدعا نے کیا تو اس کا ڈیفینس ٹاک آف ہو سکتا ہے جی. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ اس میں ہے کہ جب مدعی دعویٰ دائر کرے، ایک ہے یا زیادہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے لیگل ایڈز جو ہے ان کی علیحدہ فہرست بھی دے دی، تاکہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی کسی وقت فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو وارثان ہیں وہ امپلیڈ کیا جا سکے. اسی طرح مدعا جو ہے وہ بھی اپنے وارثان دے. اگر مدعا جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی فوتگی کے بعد جو ہے ان کے وارثان کو امپلیڈ کیا جا سکے. لیکن اس کی بنیاد پر جو ہے وہ دعویٰ خارج نہیں ہوتا، دیکھو عدالت کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ اپنے وارثان کی فہرست دے دیں. تو یہ لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایک دعویٰ میں ایک درخواست دیں پھر اس کو نپٹائیں پھر دوسری درخواست دیں، اس سے بچنے کے لیے تو آپ شروع سے ان کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے جی. یہ جو ہے ایک اور جو ہے آپ نے اس کے آپ نے چاہے آپ مدعی ہیں چاہے آپ مدعا ہیں، تو آپ جن ڈاکومنٹس کی بنیاد پر آپ اپنا کلیم کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، جب دعوے میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں جس کی وجہ پر میرا حق بنتا ہے، تو اگر آپ کے قبضہ میں ہیں تو آپ نے ان کی نقولات جو ہے دعویٰ کے ساتھ شامل کرنی ہے جی. مدعا ہے تو اس نے ڈیفینس میں اپنے میں اس کے دعوے کے جواب میں اپنے حق میں جو اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ اس نے شامل کرنے ہیں جی. یہ پیش کردہ فارم ہوتا ہے، اس میں لکھ دینا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ میں شامل کر رہا ہوں جی. لیکن اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے اس پر قبضے میں نہیں ہو تو ایک فرد انحصار ہے جی، ایک ریلائنس کا، تو آپ نے اس میں درج کر دینا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ جو ہیں وہ میرے قبضے میں نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ آپ نے لکھنا کہ یہ ڈاکومنٹ کس کے قبضہ میں ہے جی، یہ بھی لکھنا ضروری ہے، چاہے مدعی ہوں آپ چاہے مدعا ہوں. تو یہ بھی آپ نے فرد انحصار جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ داخل کرنا ہے. اس پہ ان دستاویزات کی تفصیل دینی ہے جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، اور یہ بھی بتانا کہ کن کے قبضے میں ہے جی، تاکہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہو تو اس میں آپ نے یہ اس میں کرنا ہے جی، سہولت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ ہیں جس کی بنیاد پر آپ کے دعوے کی یا آپ کے ڈیفینس کی بنیاد ہے وہ آپ سے گم ہو گیا ہے، تو اس عمل کو بھی آپ نے اپنی پریڈنگ میں وضاحت سے لکھنا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے گم ہو گیا، کیسے گم ہوا ہے، کیوں گم ہوا ہے. تو وہ بھی آپ نے اس میں لکھنا ہے تاکہ آپ کو جب اس کی ثانوی شہادت کی ضرورت پیش آئے تو آپ کہہ سکیں میں نے تو پہلے ہی اس دن لکھ دیا تھا کہ یہ میرا ڈاکومنٹ جو ہے اوریجنل لاسٹ ہو گیا جی، تو مجھے اس کی اپنی ثانوی شہادت پیش کرنے کی جو ہے، یہ آپ قانون شہادت میں جائیں گے تو اس میں لکھا ہوگا ثانوی شہادت کیسے آپ دے سکتے ہیں، کون کون سی ہو سکتی ہے، وہ وہاں ہے جی. اس کا بھی پتہ آپ کو ہونا چاہیے. پلیڈنگ کے بعد جو ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد پہ آپ کے دعوے کا فیصلہ ہوگا. وہ بھی نہیں ہوگا تو وہ بھی آپ اگر ایک ڈاکومنٹ ہے جی وہ اس کو مان رہے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے تو پھر اس کی نقل جو ہے آسانی سے آپ پیش کر سکتے ہیں. اب ایک صورت اور ہے جی کہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ پرائیویٹ کاروبار کریں یا کوئی کمپنی کے ذریعے سے کاروبار کریں، تو وہ اپنی بکس جو ہیں بکس وہ تیار کرتے ہیں جی، یعنی لیجر جس کو آپ کہتے ہیں جی، اکاؤنٹس بک ہوتے ہیں جی، یا جیسے بٹھا ہے جی، یا جیسے زرعی اجناس کے کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ایک جو ہے نا روزانہ کا ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے جس میں ہر آمد اور خرچ، آنے والی چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں، دینے والی جو آپ پیسے دیتے ہیں جو چیز دیتے ہیں اس پر بھی اس میں ذکر کرتے ہیں. ایک طور رجسٹر ہوتا ہے جی، یہ آیا میرے پاس مال، یہ چلا گیا جی، وہ بھی ہے جی. پھر شام کو جا کے پھر آپ اس میں ایک لیجر ہوتا ہے آپ کے پاس پرائیویٹلی، اس میں درج کرتے ہیں کہ یہ گندم میرے پاس آئی تھی، یہ فلاں کی تھی، اس کے نام لکھ دیجیے، اس کو پیسے میں نے ادا کر دیے، وہ لکھ دیں گے بھی اس کے پیسے ادا ہو گئے، باقی ہے تو باقی لکھ دیں گے جی. تاکہ جب کبھی اس بنیاد پر اس کو بطور ثبوت آپ پیش کرنا چاہیں عدالت میں تو وہ اکاؤنٹ بک جو ہے یہ اس طرح کے دستاویزات جو ہے وہ آپ پیش کر کے اپنا دعویٰ، چاہے آپ نے خود بھی مرتب کیوں نہ کرو، وہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں
آپ کے پاس اکاؤنٹس بکس ہیں یا اسی طرح کے اور بکس ہیں، تو آپ نے پہلی ہی پیشی پہ، اب دعویٰ دائر کر رہے ہیں تو پہلی ہی پیشی پہ عدالت میں وہ اوریجنل بکس جو ہے آپ نے عدالت میں پیش کرنے ہیں، ساتھ جو ہے اس کی فوٹو اسٹیٹس دیں گے عدالت میں، اور عدالت کو استدعا کریں گے یہ اوریجنل بکس ہیں جی اور یہ اس کی فوٹو اسٹیٹس ہیں، ان کو آپ جو ہے نا موازنہ کر کے اس کی تصدیق کر دیں، وہ جو فوٹو اسٹیٹ ہے وہ ساتھ شامل ہو جائے گی، اوریجنل جو ہے وہ آپ کو واپس دے دی جائے گی تاکہ آگے کا جو کاروبار آپ کا چلتا جا رہا ہے حساب کتاب وہ اس میں ہوتا جائے گی۔ تو اسی طرح مدعا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب جواب دعویٰ دائر کرے تو اس وقت اپنی اکاؤنٹس بک جو ہے اوریجنل بھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹس یا جو بھی ہے وہ بھی پیش کرے، اور عدالت سے جو ہے ان کو ویریفائی کرا کے جو نقولات ہیں تو پھر اوریجنل اپنے پاس لے جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کریں گے پھر آپ کے لیے جو ہے یہ مشکل ہو جائے گی۔ اگر کسی وقت جو ہے آپ نے اپنا پتہ تبدیل کر لیا ہے تو پھر اس کی اطلاع بھی عدالت کو آپ نے دینا ہوگی، جی میں نے اس پتہ سے اب دوسرے پتہ پہ چلا گیا ہوں جی، تو اس لیے اب یہ ہے کہ جواب دعویٰ جو ہے داخل کرنے کی ایک وجہ سے دعویٰ دائر کرنے کی مدت ہے جی، جواب دعویٰ دائر کرنے کے لیے بھی ایک مدت مقرر کی گئی ہے جی۔ دعویٰ کچھ 1 سال بعد ہوتا ہے جی، کچھ 3 سال بعد ہوتا ہے، کچھ 6 سال بعد ہوتا ہے جی، اگر یا کچھ 4 مہینے جیسے شفا ہے وہ 4 مہینے ہے جی، تو اس طرح کے دعوے جو ہیں لمیٹیشن ہے۔ تو جواب دعویٰ میں جو ہے جو کسی اوریجنل فریم کی گئی تھی اس میں 3 ماہ کی مدت تھی جی، 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے آپ جواب دعویٰ دے سکتے ہیں جی، اس کے بعد جو ہے بغیر کسی معقول وجہ کے آپ کو مزید مدت 3 ماہ سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ اس کو ایمنڈ کر کے آپ اس کو 30 ڈیز پہ لے آئے ہیں جی، یعنی ہر حالت میں آپ نے 30 دن کے اندر جو ہے وہ اپنے جواب دعویٰ داخل عدالت کرنا ہے جی۔ اگر 30 دن کے اندر جواب دعویٰ داخل نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کا ڈیفینس جو ہے وہ اسٹرک آف بھی ہو سکتا ہے جی، جب ڈیفینس آپ کا اسٹرک آف ہو گیا تو پھر اس کا دعویٰ جو ہے دوسرے طریقہ وہ صرف اسی بنیاد پر بھی ڈگری ہو سکتا ہے جی، عدالت چاہے تو اس سے ایویڈنس لے، نہ چاہے تو اسی بنیاد پر کی کوئی ویریفائڈ آن اوتھ ہوتی ہے جی ریٹن، تو اس کو بھی وہ صحیح تصور کر کے دعویٰ ڈگری بھی فرما سکتی ہے عدالت۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کو مدت ملی ہے جی 20 دن ملی ہے، 10 دن ملی ہے، زیادہ سے زیادہ 30 دن ملی ہے، اس کے اندر آپ جواب دعویٰ دائر کر دیں جی۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ فیلئر ہوگی جی اور دعویٰ آپ کے خلاف دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے جی۔ لیکن اگر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر عدالت پابند نہیں ہے کہ وہ 30 دن کے علاوہ 1 دن بھی نہیں دے سکتی جی، پھر عدالت معقول وجوہات کی بنا پر ان کو مزید مہلت بھی دے سکتے ہیں، لیکن کباس سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے، پیچیدگی سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ 1 ماہ کے اندر اپنا جواب دعویٰ تیار کر کے وہ دائر کر ہی دیں جی، مصیبت سے آپ چھوٹ جائیں گے، ورنہ آپ کو بعد میں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوں گی جی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر ہے 12، اس میں یہ ہے جی 22 آرڈر 22، اس میں جو ہے اگر تو پلینٹف جو ہے وہ انسالوینٹ ہے، دیوالیہ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر دعویٰ دائر کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جب انسالوینٹ ہو جاتا ہے شخص تو وہ اپنی جائیداد بھی بیچ نہیں سکتا، وہ عدالت کی کسٹڈی میں چلی جاتی ہے جی، تو پھر عدالت جو ہے اس کی جائیداد اپنی کسٹڈی میں کسی سپردار کے ذریعے یا اس کا مینیجر اس کا لیکویڈیٹر مقرر کر کے جو ہے وہ اس کی جائیداد کو پھر سیل آؤٹ کر کے اس جو پروڈیوس ہوتی ہے جی، اسے منفعت حاصل آتے ہیں، پیسے حاصل آتے ہیں، وہ جو اس کے کریڈیٹر ہیں جی وہ ان کو ریٹرلی دے دیا جاتا ہے جی، تو وہ خود اپنی جائیداد فروخت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی انسالوینٹ ہے، وہ اپنی جائیداد کے بارے میں دعویٰ دائر کرنا چاہ رہا ہے اور دعوے پہ جو ہے کورٹ فیس واجب الدا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کورٹ فیس کے بغیر تو دعویٰ آپ کا خارج ہو جائے، مسترد ہو جائے گا جی۔ پھر کچھ سے بچنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے درخواست دینی ہے، میں انسالوینٹ ہوں، مجھے بطور انسالوینٹ جو ہے دعویٰ دائر کرنے کی اجازت دی جائے، جب میرا اگر دعویٰ ڈگری ہو گیا تو جو مجھے ملے گا اس پراپرٹی میں سے میں کورٹ فیس بعد میں ادا کر دوں گا جی۔ اگر آپ کی اجازت عدالت نے دے دی بطور انسالوینٹ دعویٰ دائر کرنے کی تو پھر آپ بغیر کورٹ فیس کے، چاہے اس پہ کورٹ فیس واجب الدا بھی کیوں نہ ہو، پھر آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ میں میاں نور علیہ صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا، ایک بہت اچھا، بہت ہی اہم لیکچر ان کا ہوا ہے، اور میرے خیال میں پورے چینل سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا لیکچر اور ہمارے یوٹیوب اور دیگر سروسز پر موجود نہیں ہے۔ میاں صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ آئندہ بھی ہمیں موقع دیتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیں گے۔ یہ چینل بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں قانون کے طالب علموں کو فائدہ ہو، وہاں عام عوام کو بھی فائدہ ہو،
کہ جب وہ دعویٰ دائر کروانے جاتے ہیں کون کون سے لوازمات ساتھ لے کر جائیں، کون کون سی چیزیں لے کر جائیں، کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر وکیل کے پاس جائیں تاکہ ان کے پاس بھی علم ہو. اور یہ لیکچر ان ججز کے لیے بھی ہے جو نئے ہیں اور وہ سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بطور خاص ہم نوجوان وکلاء کے لیے ایک بھرپور لیکچر ہے، سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے اس قسم کے بہترین لیکچر آپ تک پہنچ سکیں. شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بہت شکریہ.